अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, शुरू करते हैं और लड़की में जिन आ गया का आखिरी हिस्सा। बहरहाल दोनों ने वक्त तय किया और शहर में मुलाकात का इंतज़ाम हो गया। रात को जब एक मध्यम से बल्ब के सिवा बाकी सब रोशनियां बंद कर दी गईं, फिर रज़िया ने पूरे अमल में इस माहराना अंदाज में हिस्सा लिया कि अकबर के तो 14 तबक रोशन हो गए। वो पहले से भी ज़्यादा रज़िया पर फरीख्ता हो गया। दूसरी सुबह रज़िया ने इसे बताया कि वो पास तो हो गया है, लेकिन रायती नंबरों से। वो अपने बाप की निस्बत औरत को सिर्फ एक जिस्म के बजाय एक जीता जागता इंसान तो समझता है, मगर इसके जज्बात से अभी तक नावाकिफ़ है। तभी इसने इसे अपनी 3 शराइत में से पहली 2 बता दी। साथ में ये भी हौसला दिया कि तीसरी शर्त बहुत आसान है, अलबत्ता अभी बताई नहीं जाएगी। बेशक चौधरी हाकिम की तरफ से अपनी औलाद को कभी भी पजीराना शफ़क़त नहीं मिली थी, मगर इसने इन्हें तमाम आरामो आसाइश ज़रूरियात मुहैया किए हुए थे। बिलाशुबा चौधरी अकबर को इल्म था कि इसका बाप एक जालिम ज़मींदार और एक रेकार सियासतदान है, लेकिन रज़िया इसे जो सज़ा देना चाहती थी वो भी अकबर ने कभी नहीं सोचा था। यही रज़िया की पहली और बड़ी शर्त थी, और यकीनन एक बहुत ही सख्त शर्त थी। अकबर का बड़ा मसला ये था कि वो रज़िया की मोहब्बत से दस्तबरदार होने के लिए भी तैयार नहीं था। इसलिए आखिरकार वो मशवरे के लिए इनायत बेगम के पास पहुंचा। इनायत बेगम ने अकबर को ये कहकर और भी हैरान कर दिया कि चौधरी हाकिम के मज़ालिम इसकी और रज़िया की मालूमात से कहीं ज़्यादा हैं। खुद अकबर की वालदा के साथ इसने क्या क्या किया था, अगर वो जान ले तो शायद रज़िया की शर्त के बगैर ही अपने बाप को वो सज़ा देने के लिए तैयार हो जाए। अकबर के इस्तफसार पर इनायत बेगम ने इसे ये बताया कि जब इसकी माँ तीसरे बच्चे की ज़च्चगी के दौरान दर्द से तड़प रही थी, डॉक्टर ने पहले से बताया हुआ था कि इस बार ज़च्चगी पैदगी का शिकार हो सकती है, इसलिए पेशगी एहतियात की बहुत ज़रूरत है। जब दाई बार बार कह रही थी कि बच्चे का सर उल्टा हुआ है, इसे फ़ौरन अस्पताल ले जाएं, इस वक्त ऑपरेशन के सिवा कोई और तरीका नहीं है कि जच्चा और बच्चा की ज़िंदगी बचाई जा सके। इस वक्त चौधरी हाकिम किसी मासूम व मजबूर लड़की की नथ खोलने की तैयारियों में मसरूफ़ था। अकबर की माँ अपने होने वाले बच्चे समेत मर गई। चौधरी हाकिम तक ये खबर भी सुबह होने से पहले ना पहुंच सकी। ये सब जानने के बाद अकबर तो जैसे गुस्से से पागल हो गया। इसने अपने मकसद के हसूल के लिए फिर इनायत बेगम से ही मदद मांगी। इनायत बेगम ने अज़र ख्वाही की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार इसे हामी भरना ही पड़ी। तभी इसने अपना दिमाग लड़ाना शुरू किया। इधर इधर हाथ पांव मारने के साथ साथ इसने आमना बीबी की एक ख़ास नौकरानी को भी तोड़ा। इसी नौकरानी की मदद से एक बड़ा नुक्ता भी इसके हाथ आ गया। मंसूबे के मुताबिक ही अकबर भी कई दिन लगातार आमना बीबी के पास जाता और इसे अपनी अतात और फर्मा बरदारी का यकीन दिलाता। इसी दौरान मैं वो आमना बीबी का एक अहम बयान भी रिकॉर्ड करने में कामयाब हो गया। इसकी खुशकिस्मती के चौधरी हाकिम इन दिनों किसी ख़ास काम से इस्लामाबाद में मसरूफ़ था। फिर अकबर ने अपने एक दोस्त की मदद से शहर के एक मशहूर साइकाट्रिस्ट से वाकफियत निकाली और रिश्वत का हथियार भी इस्तेमाल किया। आमना बीबी की रिकॉर्डिंग के अलावा हवेली और लाहौर वाले फार्म हाउस से कई मुलाजमीन के बयानात भी इकट्ठे किए और इस साइकाट्रिस्ट को पेश कर दिए।
پھر ایک دن وہ چودھری حاکم کو ایک بہانے سے اسی سائیکیٹرسٹ سے ملانے لے گیا، جس نے چند باتیں کرنے کے بعد چودھری حاکم کو بتایا کہ عمر کے ساتھ کبھی کبھی انسان ایسے امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ مزید جانچ پڑتال کے لیے اسے ایک خاص اسپیشلسٹ کے پاس بھیجا جو دماغی امراض کے ہسپتال کے ایک شعبہ میں بیٹھتا تھا۔ چودھری حاکم بھی ایک انجانے خوف کے تحت اسے ایک بیماری سمجھ کر تشخیص کروانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سارا منصوبہ پہلے سے طے تھا اور وہاں معائنہ کے بعد چودھری حاکم کو دماغی امراض کے اس شفا خانے میں عارضی طور پر داخل کر لیا گیا۔ وہاں اسے تیسرے دن صحیح طور پر ادراک ہوا کہ اسے تو یہاں ایک پاگل کے طور پر لایا گیا ہے۔ اب وہ چیختا چلاتا اور بتانے کی کوشش کرتا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب بھی وہ زیادہ شور مچاتا تو اسے ایک ہیوی ڈوز کا انجیکشن دے دیا جاتا اور وہ بے سدھ ہو کر پڑا رہتا۔ جب تک آمنہ بی بی کو اس ساری سازش کی خبر ملی اور اس نے ذاتی کوشش کر کے چودھری حاکم کے کچھ قریبی دوستوں سے رابطہ کیا، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ چودھری حاکم اب ان ٹیکوں کا باقاعدہ عادی ہو چکا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے جنڈل گمباٹا کا ذکر کرتا اور اسے اونچی آواز میں گالیاں دیتا رہتا۔ شفا خانے کا عملہ اسے علاج کے طور پر ایک اور ٹیکہ لگا دیتا، یوں وہ شانت ہو کر بیٹھ جاتا۔ حالات ایسے تھے کہ کوئی بھی ڈاکٹر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ چودھری حاکم کسی سازش کا شکار ہوا ہے۔ اس طرح دراصل پورے محکمے کے خلاف انکوائری کا امکان پیدا ہو سکتا تھا۔ چنانچہ آمنہ بی بی اور چودھری حاکم کے قریبی دوستوں کی تمام کوششیں بیکار گئیں۔ ادھر چودھری اکبر نے تمام زمین اور ہر طرح کی جائیداد کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ وہی اکبر جسے باپ کی سیاست سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، اب اس تمام سیاست کی باغ دوڑ بھی اکبر کے ہاتھ میں تھی۔ چھوٹے بھائی یعنی چودھری انور کو باپ کے پاگل ہونے کا دکھ ضرور تھا، مگر اس سے زیادہ اسے کسی اور معاملے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ روپے پیسے کی اسے جتنی بھی ضرورت تھی اکبر اس سے کچھ زیادہ ہی بھیج رہا تھا، لہٰذا چودھری انور اپنی جگہ مطمئن اور اپنے کام میں مگن تھا۔ چودھری حاکم کے حقیقی طور پر پاگل ہو جانے کی جسے سب سے زیادہ خوشی تھی وہ خود ایک پاگل تھی، شاداں جھلی۔ سردی گرمی بھوک پیاس سے بے نیاز گاؤں کی کسی نہ کسی گلی میں پائی جاتی۔ بچے اسے تنگ کرتے تو وہ انہیں گالیاں دیتی، ان کے پیچھے دوڑتی اور آخر تھک کر پھر کہیں بیٹھ جاتی۔ لیکن چودھری حاکم والی خبر کو اس پاگل خانے نے نہ صرف سمجھ لیا بلکہ اس سے اتنی خوشی ہوئی کہ اب وہ گلی گلی میں ناچتی گاتی پھرتی۔ شاداں کا اصل نام شاہدہ تھا، جو اس کے ماموں نے رکھا تھا۔ ماموں تھوڑا بہت پڑھا لکھا اور شہر میں کچھ کام کاج کرتا تھا۔ شاہدہ ابھی صرف 13 سال کی معصوم بچی تھی کہ چودھری حاکم کے لوگ اسے اٹھا کر حویلی لے گئے۔ وہ وہاں کئی دنوں تک چودھری حاکم کے تشدد کا نشانہ بنتی رہی۔ مسلسل تشدد اور کال کوٹری میں قید وہ جلد ہی اپنے حواس کھو بیٹھی۔ چودھری نے یہ جان کر کہ اب تو وہ اپنے حواس میں ہی نہیں ہے تو کسی کو کیا بتائے گی، اسے آزاد کر دیا۔ یوں تو سارے گاؤں کو اصل واقعے کی خبر تھی، مگر کسی نے بھی زبان کھولنے کی ہمت نہ کی۔ شاہدہ کے ماں باپ نے پولیس میں رپورٹ درج کرانے کی کوشش کی تو الٹا ان پر ہی مختلف مقدمات بنا دیے گئے۔ ان کے کوئی رشتہ دار بھی وہاں نہیں تھے جو ان کی مدد کو آ سکتے۔ شاہدہ کا اکلوتا بھائی اس وقت صرف 3 سال کا تھا۔ علاقے کے کچھ لوگوں نے کوشش کر کے ان کی پولیس سے خلاصی کرائی۔ شاہدہ نے پہلے اپنے ہوش و حواس کھوئے، پھر پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ ہر کسی کے قابو سے باہر ہو گئی اور آخر میں پاگل ہو گئی۔ اس واقعے کو 17 سال گزر چکے تھے۔ اب تو کسی کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ شاداں جھلی کا اصلی نام شاہدہ ہے۔ البتہ اب اس کا بھائی 20 سال کا جوان ہو چکا تھا،
جس سے اسے بہن کے ساتھ ہو چکے واقعے کی خبر ملی تھی، انتقام کی ایک آگ اس کے سینے میں بھی سلگ رہی تھی۔ تمام حالات پر قابو پا لینے کے بعد چودھری اکبر اور رضیہ بی بی کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ کچھ ہفتوں کے بعد جب رضیہ کاغذات میں 22 اور اصل میں 18 سال کی ہو جائے گی تو چودھری کے ڈیرے پر ایک خاص تماشا دکھایا جائے گا، مگر وہ تماشا کیا ہوگا اس کے بارے میں ابھی کچھ بتایا نہیں جا رہا۔ منصوبہ کے رازداروں میں سے کوئی پیٹ کا ہلکا تھا یا شاید کسی سازش کے تحت ہی یہ افواہ بھی پھیلا دی گئی تھی کہ اس دن شرفو نائی کی 13 سالہ بیٹی کی عصمت سر عام تار تار کی جائے گی۔ چہ مگویوں میں چودھری اکبر کا نام بھی آ رہا تھا اور شاداں کے بھائی کا بھی۔ شرفو نائی، اس کی بیوی اور بیٹی تینوں غائب تھے یا غائب کر دیے گئے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ انہیں اصل وقت تک کے لیے کہیں قید کر لیا گیا ہے۔ وقوعہ کے روز لوگوں کے آنے سے پہلے ہی چودھری کے ڈیرے پر ایک بڑی سٹیج بنا دی گئی تھی جو ہر طرف سے اور آسانی سے نظر آ رہی تھی۔ علاقے کے بے شمار لوگ وہاں موجود تھے۔ عورتوں کے بیٹھنے کا علیحدہ بندوبست کیا گیا تھا تاکہ وہ بھی پورا تماشا آرام سے دیکھ سکیں۔ وقت آنے پر چودھری اکبر سٹیج پر نمودار ہوا۔ اس نے سب کو مخاطب کیا، پچھلے 30 سالوں میں میرے باپ چودھری حاکم نے شرفو نائی کی مدد سے اس علاقے کی بہت سی کنواری لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں۔ اس وجہ سے بہت سے معذرین میرے پاس ان لڑکیوں کے لیے انصاف مانگنے آئے ہیں، اور میں نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ انصاف ہوگا۔ مجرم دو ہیں، ایک میرا باپ چودھری حاکم اور دوسرا شرفو نائی۔ میرا باپ اس وقت پاگل خانے میں ہے، اس لیے اسے تو کوئی بھی سزا وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہی دی جا سکے گی۔ شرفو نائی البتہ یہاں موجود ہے، اس نے چودھری حاکم کی اس جرم میں سب سے زیادہ مدد کی تھی، اور وہ بھی صرف اپنے لالچ کے لیے، اس لیے پہلے اسے سزا دی جائے گی۔ اس کی سزا یہ مقرر کی گئی ہے کہ آج اس سٹیج پر آپ سب کے سامنے اس کی 13 سالہ کنواری بیٹی کی عزت تار تار کی جائے گی تاکہ سب دیکھنے والوں کو عبرت حاصل ہو۔ مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کر بولا، لیکن یہ تو پولیس اور عدالت کا کام ہے، آپ شرفو کو یہ سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ چودھری اکبر کے کارندوں نے فوراً اس آدمی کو قبضے میں لے لیا۔ شرفو کو یہ سزا ہم ہی دیں گے اور یہ کام کرے گا شادہ جھلی کا بھائی۔ یہاں آپ سب کے سامنے اس ڈیرے سے باہر جانے والے تمام راستے ہمارے لوگوں نے بند کر رکھے ہیں۔ جو بھی یہاں سے نکل کر پولیس کے پاس جانے کی کوشش کرے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ کچھ بزرگ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مشورہ کرنے کی اجازت مانگی۔ چودھری اکبر نے انہیں یہ اجازت دے دی۔ وہ لوگ مشورہ کرنے کے بعد چودھری اکبر کے پاس آئے اور استدعا کی کہ آپ لوگ شرفو کو سزا دینے کے لیے یہ کام ضرور کریں، مگر یہاں سب کے سامنے نہیں بلکہ کہیں پردے میں۔ تب رضیہ بی بی سٹیج پر آ گئی۔ اس نے اکبر کو پیچھے ہٹایا، سب کو چپ کرایا، پھر وہاں موجود لوگوں سے بولی، آپ نے سنا کہ علاقے کے معذرین نے استدعا کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شرفو کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک تو بے شک کرو لیکن سب کے سامنے نہیں۔ ارے میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ میں کوئی ایک بھی ایسا مرد نہیں ہے جو یہ سوال کر سکے کہ شرفو کے گناہوں کی سزا اس کی معصوم بیٹی کو کیوں دی جائے؟ گناہ شرفو کے ہیں تو سزا بھی اسی کو دی جائے، اور اس طرح بعد میں چودھری حاکم کو بھی۔ مجمع پر خاموشی چھا گئی۔ چودھری اکبر کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ یہ بات ایسے تو طے نہیں ہوئی تھی جیسے کہ رضیہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر رضیہ نے بات جاری رکھی، میں خود شرفو کی سازش اور چودھری کے ظلم کا نشانہ بنی ہوں، لیکن میں شرفو کی بیٹی کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ گناہ کسی اور کا اور سزا کسی اور کو۔ آپ لوگ کب تک مردوں کے گناہوں کی سزا ان کی بہنوں اور بیٹیوں کو دیتے رہیں گے؟ کب آپ کو غیرت آئے گی کہ یہ نوبت کبھی آپ کی بیٹی یا بہن کے ساتھ بھی آ سکتی ہے؟ کیوں کسی گناہ کی سزا گناہ گار مرد کو نہیں دی جاتی؟
میں جانتی ہوں کہ شرفو اور چودھری حاکم کے جرائم کا فیصلہ ہمارے علاقے کی پنچایت کرے اور پھر انہی کو سزا بھی دے۔ بولو کون کون میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ اتنے بڑے مجمع کو جیسے سانپ سونگھ گیا، مکمل سناٹا چھا گیا۔ چودھری اکبر کا خوف یا جو بھی وجہ ہو لیکن سب گردنیں جھکا کر بیٹھ گئے۔ تقریباً 1 منٹ ایسے ہی گزر گیا، پھر سب سے پہلے شادہ جھلی کھڑی ہوئی اور اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں رضیہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ اسے دیکھ کر 1-2 کر کے کچھ کم عمر اور نوجوان لڑکیاں کھڑی ہوئیں اور شادہ کی آواز میں آواز ملائی۔ پھر جوان اور شادی شدہ عورتیں اور بزرگ خواتین نے کھڑے ہو کر بلند آواز میں رضیہ سے کہا کہ تمہارا سوال درست ہے، مردوں کے گناہوں کی سزا ان کی بہنوں اور بیٹیوں کو کیوں دی جائے؟ تمام مرد ابھی تک خاموش بیٹھے تھے، مگر جب تمام بچیاں، لڑکیاں اور خواتین رضیہ کا ساتھ دینے کے لیے کھڑی ہو گئیں تو ان کے پاس بھی کوئی چارہ نہ رہا۔ وہ سب بھی کھڑے ہو گئے اور رضیہ کا ساتھ دینے کا اقرار کیا۔ اس کے بعد تو سارے مجمع نے رضیہ بی بی زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ چاروں ناچار چودھری اکبر بھی اٹھا اور اس نے مجمع کی آواز کو قبول کر لیا۔ کچھ دنوں بعد چودھری اکبر اور رضیہ بی بی کی بھی شادی ہو گئی۔ چودھری اکبر بارات لے کر رضیہ کو گھر لے آیا، مگر نکاح کے بعد آخری شرط کے طور پر اسے وہیں رکنا پڑا۔ سہاگ رات کا بندوبست وہیں کیا گیا۔ البتہ حجلہ عروسی میں جانے سے پہلے رضیہ بی بی کے بڑے غسل حال میں چودھری اکبر کو رضیہ کے آدمیوں نے دوبارہ سے غسل دیا۔ سہاگ رات کے بعد بھی رضیہ چودھری کی حویلی میں نہیں گئی، بلکہ دونوں نے اپنے اپنے پیسے ملا کر وہاں ایک گزارے لائق گھر خریدا، اسے بنایا سنوارا، پھر اس میں شفٹ ہو گئے۔ وہیں ایک دن اکبر نے رضیہ سے پوچھا کہ یہ جن والا معاملہ کیا تھا، اب تو بتا دو۔ رضیہ بولی، پہلے تو مجھے نہیں پتا یہ جن ون کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور جانتی ہوں کہ عورت میں باہر سے کبھی کوئی جن وغیرہ نہیں آ سکتا۔ البتہ جب بھی کوئی عورت، کوئی لڑکی یہ ٹھان لیتی ہے کہ ہر ظلم کے خلاف اپنی لڑائی اسے خود ہی لڑنی پڑے گی، تو اس میں اتنی طاقت، حوصلہ اور صبر آ جاتا ہے کہ دیکھنے والے سمجھتے ہیں اس کے اندر کوئی غیر انسانی طاقت آ گئی ہے، گویا سب قوت عورت کے اندر پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے، صرف پہلے اسے اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، آج کی کہانی یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی اور لڑکی میں جن آ گیا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔